ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर पे डॉक्टर उमर आदिल के देखने और सुनने वालों को डॉक्टर उमर आदिल का सलाम पहुँचे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, और ये मैं उम्मीद से नहीं कह रहा, रस्मन नहीं कह रहा, मैं बड़े यकीन से आपके लिए चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त इस कौम पे बहुत अच्छा वक्त नहीं है। जहाँ जहाँ क्या कहूँ आपको, जैसे जैसे हालात हैं उनको देख के सिवाय दुआ के, और मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर आपके हाथ में कुछ है तो ज़रूर कीजिएगा। हाँ, एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि कॉकरोचों का पेटेंट इंडिया वालों ने ले लिया है। तो पाकिस्तानियों के लिए तो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अब उनके लिए मकौड़ा पार्टी बनानी रह गई है, क्योंकि तुसी सारी कौम पकौड़े लगे हुए हो, तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मकौड़ा पार्टी बनाना बड़ा अच्छा होगा। ये मकौड़े क्या होते हैं? एक होते हैं कीड़े, उनकी तो फिर भी कोई शनाख्त होती है, कोई आइडेंटिटी होती है, उनकी 8 टांगें होती हैं। एक होते हैं मकौड़े, यानी कि कीड़े मकौड़े। आप शायद वही बन जाएं तो कोई ना कोई मसले का हल निकल आए। देख लीजिए, कॉकरोच भी अगर मुत्तहिद होके तब्दीली पे आमादा हो जाएं तो इतनी बड़ी जमहूरियत की चूल्हे हिला देते हैं। मकौड़े भी एक बहुत बड़ी फोर्स है। याद रखिएगा, ये जो छोटी छोटी कीड़ियां मकौड़ियां होती हैं ना, चूंटियां, ये भी क़यामत कर देती हैं, और इस पूरे बायोलॉजी के सिस्टम में, हयाताती सिस्टम में जो कायनात में है, उस पे एक बहुत अहम लिंक ये छोटे छोटे कीड़े हैं। अगर ये मर जाएं तो समझिए पूरा हयाती निज़ाम धड़ाम से गिर जाएगा। तो अपनी ताकत को, अपनी हैसियत को पहचानिए। मकौड़ा पार्टी याद रखिए, सबसे पहले डॉक्टर उमर आदिल ने आपको इनाम दिया था। पेटेंट तो मेरे नाम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप में से जो इसे इस्तेमाल करना चाहे वो ये ज़रूर करे। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त इस खित्ते के अंदर एक जंग है जो कि बहुत देर से जारी है। उसमें एक नई शिद्दत और एक नया शदोमद और घनघरज पैदा हो गई है, और वो वही ईरान यूएस वॉर है। उसके नए महाज खुल गए हैं। आप जानते हैं कि एक सऊदी अरब और हौसीज़ का महाज है, अब एक उर्दन में भी खुल गया है, जॉर्डन के अंदर। उसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत और बहरीन और इन सब चीज़ों के अंदर तो है ही, और इसराइल भी अल्लाह करे का गारत हो इनका हदफ बन के। मगर ख़वातीन हज़रात, हमारे मुल्क में जो असल चीज़ जारी है वो एक खाना जंगी जारी है। एक खाना जंगी इस ज़ोर शोर से जारी है, और वहाँ पे ऐसी लफ्ज़ी गोला बारी हो रही है, ऐसे ज़बानी तीर चलाए जा रहे हैं कि जो मिसाइल से ज़्यादा मुहलिक और ज़्यादा डैमेजिंग हैं। और ये सारी की सारी जो गोला बारी, ये जो खाना जंगी हमारे मुल्क में है, ये तख्ते मुजफ्फराबाद के लिए है। तख्ते मुजफ्फराबाद से मेरा मतलब ये है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो मरहला वार इलेक्शन है, उसमें बिल आखिर मुजफ्फराबाद के तख्त पे कौन सी हुकूमत बैठेगी, कौन वजीर आजम मुतमक्किन होगा अपने सर पे ये ताज रख के, जो कि अवाम नहीं पहनाएंगे, कोई और आके पहनाएगा। ख़वातीन व हज़रात, इस सिलसिले में दोनों पार्टियां जो वहां पे लड़ रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो जवान खून के हामिल दो लीडर हैं, वो आपस में जैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बहतान लगा रहे हैं, जैसी कली खोल रहे हैं, जैसे उकदे खोल रहे हैं, जैसा एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं, उसे देखकर यकीन कीजिए मुझ जैसा शख्स तो महजूज ही हो सकता है। वो ये समझते हैं कि हम ये समझेंगे कि नहीं, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों बिल्कुल एक हैं, और अगर एक दूसरे के राज खोल रहे हैं तो इनसे ज्यादा एक दूसरे की फितरत और खिबासत को समझने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। ये हमेशा से एक रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन से पहले आपको आके ये धोखा देते हैं कि हमें एक ना समझना, हम उस पर तनकीद कर रहे हैं, हम पे वो तनकीद कर रहे हैं, हम में से एक को चुनो। और जो ही आप चुन लेते हैं तो फिर माले गनीमत जो है वो बराबर बढ़ जाता है, माले मसरूका जो है वो आपस में मिल जाता है, और सब एक हुकूमत फॉर्म करके बैठ जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, कैसे कैसे मुकालमे, कैसे कैसे डायलॉग, कैसी कैसी तकरीरें पेश की जा रही हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बिलावल जरदारी साहब का जिक्र करूँ कि उनके अंदर कभी कभी पता नहीं कौन बोलना शुरू कर देता है, मेरा यार बोलदार, पता नहीं यार होना था कौन है, बाहर तो उसका भी पता है सब लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं। वो होता यह है कि वो एकदम से बहुत इनकलाबी हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो मेरे मुखालिफ हैं, ये जो सियासी हरीफ हैं, ये दरअसल नस्लों से धांधली ज़दा इलेक्शन की पैदावार हैं, और कभी ये IJI और कभी ये असगर खां और कभी ये RO की वजह से वजीर आजम बने हैं, और ये टोटली इनको मैंडेट खैरात में मिलता है। और ऐसा
ऐसा बुरा मैंडेट मिलता है कि बयान से बाहर है। उनके मुकाबले में उनकी आपा जान कहती हैं कि भाई बारीक वारदातें करने में तो भाई बिलावल जरदारी का कोई सानी ही नहीं, और ऐसी बारीक वारदातें करने वाला हमें बातें कर रहा है, ये बताइए कयामत कब आएगी। तो फिर एकदम से फिर उनके जवाब में शर्जील अवान साहब ने मोहतरमा को याद करवाया कि आपको शायद पता ना हो, कयामत तो कब की आ चुकी है। कयामत तो दरअसल अक्टूबर 2024 में आई थी, जब एक खैराती मैंडेट आपको दे दिया गया था जो कि अवामी उमंगों, अवामी वोटों और अवामी ख्वाहिशात से यकसर मुख्तलिफ था। और साथ उन्होंने 2-3 लोगों ने और ये भी कहा कि अगर उनको यकीन नहीं है क़यामत आ चुकी है तो महर शराफत से पूछ लें, वरना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से कोट लखपत जेल में पहुंच के पूछ लें कि क़यामत आ चुकी या नहीं आ चुकी, और उस क़यामत के बाद जो इस कौम पे क़यामत गुजर रही है उसका नक्शा कैसा है। बिलावल जरदारी साहब भी अपनी बहन और उनके चचा के बारे में कहते हैं कि वो जो एक औरत वहां बैठी है और वो जो एक आदमी वहां बैठा हुआ है, वो किस वजह से बैठा हुआ है। ख्वातीन हज़रात, जब वो ये बातें करते हैं और एक दूसरे की बारीक वारदातों का जिक्र करते हैं तो बहसीयत पाकिस्तानी मैं सिर्फ एक बात समझता हूं, जैसी बदबूदार, जैसी भयानक, जैसी भौंडी और जैसी बकवास किस्म की वारदातें ये हैं जो सबको नजर आती हैं। मुसीबत सिर्फ इतनी है कि इन तमाम वारदातों को अपने सीनों पे सह के, अपने इस मुल्क में सह के हम कुछ नहीं कर सकते, खामोश हैं और बेचारगी में चुप करके ये तमाशा देखते हैं। इतनी है ना हिम्मत इनमें कि बिलावल साहब समझते हैं कि ये करप्ट हैं, ये एक खैराती मैंडेट पे आए हैं तो हट जाए ना, अपनी राहें अलग कर लें विफाक में। वहां तो गले में बाहें डाल के, गलबैयां करके, एक दूसरे के हलीफ बन के, सबसे बड़ी सपोर्ट बन के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ये लोग बैठे हुए हैं। इस इलेजिटिमेट हुकूमत को लेजिटिमेसी कौन दे रहा है? बिलावल साहब आप दे रहे हैं। आप अपनी मां की लेगेसी फॉलो करें ना, जरा 2 मिनट के लिए अपने वालिद साहब के अफाम और तफहीम और सुलह का और फायदे का सारा किस्सा छोड़ के हट जाए ना, छोड़ देना, बेंचेस ऑपोजिशन के अपना लें, फिर देखें कि आपकी ये इलेजिटिमेट हुकूमत कायम रहती है या नहीं रहती। मगर आप क्यों ऐसा करेंगे? आपने सिर्फ ये ड्रामा हमें दिखाने के लिए लगाया हुआ है, अपना नुकसान करने के लिए नहीं, अपना फायदा करने के लिए। ख़वातीन हज़रात, कैसे कैसे इनके भोंपू मैदान में आ गए हैं, किस किस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं, कैसी कैसी जबान दराजी हो रही है, मगर सब झूठ है, इसलिए कि इन सब का मकसद एक है, अपने जाती मकासद, अपनी जाती हुक्मरानी, अपनी जाती तसल्लुत, अपना जाती दौलत और उसका अंबार और बड़ा करना। ये सब इसलिए है ताकि आपके जो अवाम है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, उनको ये लगे कि ये एक नहीं है। ये बिल्कुल एक हैं। अगर एक नहीं है और जितने दावे इस वक्त बिलावल जरदारी साहब कर रहे हैं और अपने वालिद की लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं, अफहाम तफहीम की, दोस्ती की, मसलहत की, मुसालहत की, एक दफा अपनी मां की लेगेसी को अपना के देखें। इतने ही वो इनको इलेजिटिमेट समझते हैं, इतना ही इनके मैंडेट को खैरात में, इनके ठूठे में डाला हुआ मैंडेट समझते हैं, तो अलग हो जाए, हिम्मत करें ना, हट जाए इनके साथ से। विफाक में जो इनके साथ यूं जुड़ के बैठे हुए हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमती बेंचों पे इनके साथ बगल गिर होके बैठे हुए हैं, हटा लेना अपनी सपोर्ट और बता दें कि ये वो धांधली ज़दा एक पूरी जमात है जो कई बरसों की धांधली की पैदावार है, और हम अब इनके पार्टनर नहीं बन सकते। वी आर टेकिंग अवे आवर सपोर्ट, एंड एज सून एज यू टेक अवे योर सपोर्ट मिस्टर बिलावल जरदारी, दिस गवर्नमेंट वुड सीज टू एग्जिस्ट। आपने तो अपनी खुद बता दी है कि आप इस धांधली में इनके सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे बड़े पार्टनर हैं, एंड यू आर इक्वली टू ब्लेम। इसके अलावा आपने जो ये कहना शुरू किया है कि ये हुकूमत टोटली फॉर्म 47 की धांधली ज़दा पैदावार है, तो फिर इस हुकूमत के साथ मिलके आपने जो आईनी तरामीम की हैं, जो आपने इस्तशना दिए हैं गैर आईनी तौर पे, आपने वो तमाम लॉज जो बनाए हैं, आपने जो आईनी अदालत बनाई है, क्या उसका स्टेटस लेजिटिमेट रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रहता है, कानूनी रहता है? क्या वो वाकई अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास किए हुए एक्ट के तहत रहता है? बस कर दीजिए, आपने तो पहले दिन से सफा फाड़ के सामने रख दिया है कि जो कुछ हुआ है 2024 के बाद, जब बकौल आपके खैराती मैंडेट दिया गया है, बकौल आपके
یہ سب لوگ فارم 47 کے نشے میں چور اور سرشار پھر رہے ہیں. سب کچھ غلط ہو گیا نا. So you are the one who's actually exposing the entire system and bearing it and laying it all open in front of the nation and the rest of the world. مگر بلاول بھٹو زرداری I'm sure آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس وقت میدان میں بٹیرا چھوڑا ہوا ہے اور ادھر سے بھی ایک بٹیرا انہوں نے اپنا چھوڑا ہوا ہے. اصل میں جو بٹیر باز ہیں ان میں سے ایک بڑے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ایک دوسرے بڑے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کے یہ تند و تیز تانے ایک دوسرے پہ الزامات ایک خاص پچ پہ پہنچ جائیں گے, کچھ نتیجہ آ جائے گا, بٹوارا ہو جائے گا, مال غنیمت صحیح طرح بٹ جائے گا, ہر ایک کو اپنا حصہ مل جائے گا, تو پھر دونوں بابائے مصلحت درمیان میں کود پڑیں گے, آپ کو ٹھنڈا کروا دیا جائے گا, آپ کی زبانوں پہ پھر بھائی جان اور آپ کی زبانوں پہ پھر باجی اور آپا آ جائے گا, اور پھر سے پاکستانی قوم کی اجتماعی آبرو ریزی شروع ہو جائے گی, ایک تسلط زدہ ان کانسٹیٹیوشنل نان الیکٹڈ گورنمنٹ کی. مگر کیا کیا جائے, یہ ایسے ہی ہے. اور یہ سارا جو آپ کے سامنے ایک شبرات کا ایک سین ہے کہ جس میں بہت ساری چنگاریاں نکل رہی ہیں, یہ وقتی طور پہ ہم سب کو اور آپ کو بھی اصل آزاد جموں اینڈ کشمیر کے مسائل سے دور رکھے ہوئے ہیں. جو وہاں کی سچویشن ہے اس میں آپ کی یہ باتیں, یہ الزام تراشی, it doesn't solve anything. If anything, it is going to ruin the cause of Kashmir for Pakistan for all times to come. میں خواتین حضرات یہاں پہ یہ بتاؤں کہ جن چیزوں کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ بالکل صحیح لگایا جا رہا ہے, اس لیے کہ دونوں پارٹیاں, وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, ان کے الزامات ایک دوسرے پہ 100% درست ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے تو بالکل صحیح ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ان کے ووٹ عوام نے نہیں کسی اور نے ڈالے ہیں, وہ بھی بالکل صحیح ہے. اگر یہ کہا جائے کہ کرپشن کی جیسی داستان اور جیسی الف لیلا دونوں نے لکھی ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی, یہ بھی بالکل درست ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ان کی کارکردگی صفر ہے اور کارکردگی کی بنا پر یہ عوام کے سامنے نہیں آتے تو یہ بھی بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ ہر اس کاروبار میں موجود ہے جو یہ دونوں کر رہے ہیں, جن میں سے ایک کاروبار میں آپ کو اتنا سی بات بتاؤں, آپ کے آئی پی پیز ہیں. میرا دل بحیثیت پاکستانی جس چیز سے سب سے زیادہ دکھتا ہے وہ آپ کے یہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں جو نہ جانے کس دشمن نے, کس خبیث شخص نے پاکستان کی حکومت کو گارنٹر بنا کر ان کے مالکوں کے ساتھ کیے تھے. خواتین حضرات, ابھی ایک رپورٹ آپ کے سامنے بھی آئی ہے, میرے سامنے بھی ہے, اب جب چاہیں میں آپ اس کا سورس, اس کی پورا لنک بھیج سکتا ہوں, جس کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے تقریباً 13,375 ارب روپیہ آئی پی پیز کو دیا ہے, جن میں سے 7,500 ارب روپیہ ایسے آئی پی پیز کو اس بجلی کے لیے دیا گیا ہے جس کا ایک یونٹ نہیں بنایا گیا, ایک یونٹ نہیں بنایا گیا. آپ مجھے بتائیں, جو ملک اتنا پیسہ 7,500 ارب روپیہ چند لالچی, حریص, دغا باز, کرپٹ آئی پی پی اونرز کو دے دے, اس ملک میں کیا ترقی ہو سکتی ہے؟ کون سی بجلی ہے جو انہوں نے بنائی ہے؟ خواتین اور حضرات, بات صرف یہ نہیں ہے. کائنڈلی کبھی یہ دیکھیے کہ ان آئی پی پیز کے اندر تقریباً 1 درجن آئی پی پیز کے مالک کون ہیں؟ یہی 2 پارٹیاں, انہی پارٹیوں کے لیڈرز, انہی کے بڑے. خواتین حضرات, آپ کو شاید یاد ہو کہ ہمارے کسی مقامی چینل کے اوپر ایک بہت ہی تیسرے درجے کا پروگرام آتا تھا اور اس کا نام تھا سیاسی تھیٹر. بہر طور وہ جیسا بھی تھا, اگر آپ نے اصلی اور ودیع سیاسی تھیٹر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے, یہ آپ کے سامنے رچایا گیا ہے. کیسے کیسے کاٹ دار مکالمے ہیں, کیسی کیسی جگتے ہیں ایک دوسرے کو, کیسی جگل بندی ہے, کیسی بیت بازی ہے, اور کیسے مقابلے ہیں گالیوں کے اور تانوں کے اور تضحیک کے اور طنز کے. اصل تھیٹر اسے کہتے ہیں اور یہ ہے سیاسی تھیٹر, جس میں اصلی سیاسی فنکار ہیں. میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ سیاسی فنکار جتنے زیادہ ایک دوسرے کی خباثت کو پہچانتے ہیں, کیونکہ ہم فطرت ہیں, ایک ہی کاروبار کرتے ہیں, ان کے کاروبار ایسے ہیں کہ روز افزوں ترقی کرتے جا رہے ہیں. آئی پی پیز کا معاملہ آپ لے لیجئے, اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ کی جو آئی پی پیز ہیں جو ہزاروں ارب روپیہ اس ملک کا چاٹ رہی ہیں ہر سال ہر روز کیپیسٹی پیمنٹ میں, یقین کیجئے ان کو ٹیکس ہالیڈے دی گئی ہے,
کوئی پوچھے کہ ان سے ان کی آمدنی پہ انکم ٹیکس کیوں نہیں لیا جا رہا. خواتین و حضرات، اس کے علاوہ وہ کمیٹی جو ان پلانٹس کو جا کے وزٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی کہ کیا یہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے, کیا یہ 1 یونٹ بجلی بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے, آج تک اس کمیٹی کے کسی ممبر نے یہ تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ جا کے ان پلانٹس کو وزٹ کریں, ان کی کارکردگی کو دیکھے. ہاں, ہزاروں ارب روپیہ ان کے منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے اور ان کے پیٹ کے دوزخ کو بھرا جا رہا ہے. خواتین و حضرات، نیپرا کے چیئرمین جو ان تمام معاملوں کو دیکھنے کے لیے وہ اتنے اچھے آدمی ہیں, ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہے اور ان کی وجہ سے پاکستان اتنی ترقی کر رہا ہے, کم از کم توانائی کے سیکٹر میں, کہ انہوں نے خود اپنے طور پہ اپنی تنخواہ جو 11 لاکھ روپے تھی اور بہت سارے پرکس اس کے علاوہ تھے, اس تنخواہ کو 32 لاکھ روپیہ کر لیا ہے, یعنی کہ 3 گنا بڑھا لیا ہے. اور اس پہ کوئی اجازت ان کو نہ کابینہ سے لینی پڑی, نہ کسی وزیر سے, نہ وزیر اعظم سے. اور وزیر اعظم ان کو کیوں نہ اجازت دیں گے؟ اصل فائدہ کیا ان کا نہیں ہے یا ان کے خاندان کا نہیں ہے کہ نیپرا کے چیئرمین اتنا عمدہ سلوک آئی پی پیز اور ان کے مالکان سے رکھیں؟ خواتین و حضرات، اب ہم وزیر اعظم کا ذکر کر رہے ہیں تو بہت سارے نعرے ہیں جو شہباز صاحب کی اڑان کے متعلق تھے کہ اڑان اور پرواز اور سب کچھ. میں کہیں گزر رہا تھا تو کسی نے ست کے بجلی کا بل دیکھ کر اور پیٹرول ڈلواتے وقت مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب اے میرا شعر اتنے پڑھ دیا جی. تو میں ان کا یہ شعر آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. تنخواہ ود دیے سالانہ، پیٹرول ود دائے روزانہ، شہباز تیری اڑان تے ہسدائے زمانہ. پہلے سڑدا سی، ان ہسدائے، اور ہنستے بھی ہم بے چارگی کے ساتھ ہیں، کیونکہ اصل تو رونے کا مقام ہے، مگر روئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اپنی حالت پہ واقعی ہنسی آتی ہے. خواتین و حضرات، جہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ الزامات بہت سارے ہیں، ان میں سے آج میں نے خاص طور پہ ذکر کرنا ہے ایک خاص نوعیت کے الزامات کا. خواتین و حضرات، ہمارے ہاں جتنے بھی آپ کے مختلف سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے پہ جو روایتی الزامات اور لگاتے ہیں وہ سب صحیح بھی ہیں، مگر اب کچھ برسوں میں نے ایک نئی نوعیت کا الزام دیکھا ہے، اور وہ الزام ہے جنسی نوعیت کے. جی آپ نے بالکل صحیح سنا. The allegations are now of a psychosexual nature. ہم ان کے لوگوں کے متعلق ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ظاہر بلو دا بیلٹ ہیں، بہت ذاتی ہیں، اور ان کا معاملہ ایک خاص لیڈر کی یا تو جنسی پریفرنس کے متعلق ہے یا جنسی علت کے متعلق ہے. اور اب اسے بھی ایک ایلیگیشن کے طور پہ، ایک الزام کے طور پہ، ایک تانے کے طور پہ، ایک انتخابی ایشو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ کو اگر یاد ہو تو بہت عرصہ پہلے وہ ایک خاتون تھیں جن کا نام غالباً ریحام خان تھا، جنہوں نے عمران خان سے شادی کی تھی، اور شاید شادی کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ انہوں نے کتاب لکھنی تھی اور اپنے آپ کو مشہور کرنا تھا. بہر طور جیسی وہ مشہور ہوئیں، اللہ ایسا کسی کو مشہور نہ کرے، انہوں نے اپنی کتاب میں، جو اگر آپ نے پڑھی ہو تو شاید آپ کو پتا ہو، کہ انہوں نے اپنے ہی شوہر اور اس ملک کے سابق وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کے، اب یہ انہی کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا، آپ کتاب میں خود پڑھ لیجئے، کہ جیسے ان کے کچھ ناجائز اور غیر فطری تعلقات 2 انہی کے پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ ہیں، جن کا نام بھی اگر آپ کو یاد ہو. یہ الزام میری طرف سے نہیں ہے، خدا کے لیے NCCIA کا پیکا ایکٹ میری تعقب میں نہ دوڑ پڑے. انہوں نے 2 اصحاب کا بھی نام لیا تھا، جن میں مراد سعید شامل تھے اور حمزہ عباسی بھی شامل تھے. میرے خیال میں کسی بھی بیوی کا اپنے شوہر کے بارے میں اس قسم کا الزام، وہ بھی ایک کتاب میں لگانا، اس عورت کی اپنی ذہنیت اور اس کی اخلاقی گراوٹ کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے اور ثبوت بھی ہے. بہر طور اس کے بعد کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک خاتون نے بڑھ کے ہمارے ایک مذہبی جماعت کے لیڈر کے اوپر ایک پرورٹ ہونے، ایک پیڈوفائل ہونے اور ایک سائیکو سیکشول مریض ہونے کا الزام لگایا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو شاید میں یہاں کروں تو میری تو پکڑ ہو جائے، مگر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے. خواتین و حضرات، جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ ریپیٹڈلی PMLN کے ایک بہت بڑے لیڈر رانا ثناء اللہ صاحب، پیپلز پارٹی کے، اپنی حلیف پارٹی کے، اپنی پارٹنر پارٹی کے، اپنی حکومتی پارٹنر کے ساتھ جو کرتے رہے ہیں سلوک، وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے فیوچر پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھنے والے اور فرزند زرداری اور بھٹو لیگسی کا امین سمجھنے والے بلاول زرداری کے بارے میں اور ان کی سیکشولیٹی کے بارے میں بڑا ٹنگ ان چیک قسم کا کامنٹ کرتے ہیں.
مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی مرد نہیں ہے اور اس کو ٹیسٹ کروا لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ میرا دعویٰ غلط ہے یا صحیح ہے۔ مجھے قطعاً یہاں پہ نہ سائیکو سیکشوالٹی آف بلاول زرداری ڈسکس کرنی ہے، نہ میں نے اس کے کسی ان کے سائیکو سیکشول ڈس آرڈر کی بات کرنی ہے، نہ ان کے کسی جنسی میلان، رویے، پسند یا ان کی جنسی فطرت کے بارے میں بات کرنی ہے۔ صرف بات یہ کرنی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو یہ ٹاپک لاتے ہوئے کیا خیال گزرا؟ خواتین حضرات، کسی ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے کیا مکمل مرد ہونا ضروری ہے؟ اور اس بنا پر رانا ثناء اللہ صاحب تانا دیتے ہیں کہ بلاول زرداری چونکہ مکمل مرد نہیں ہے اس لیے اس کو پاکستان میں وزیر اعظم کا خواب بننے کا نہیں دیکھنے کا حق، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مردوں کا اور مکمل مردوں کا یہ حق ہے؟ تو پھر دیکھیے ان کی اپنی پارٹی میں ایک خاتون ہوتے ہوئے وزیر اعظم بننے کے خواب ہی نہیں دیکھ رہی بلکہ مکمل ارادہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت وزیر اعظم بن جائے تو بالکل صحیح ہے، مگر اس پارٹی کا کو چیئرمین، ان کا کنٹینڈر، اپنے باپ کا لاڈلا، اپنے باپ کے خوابوں کا شہزادہ جسے وہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مرنے سے پہلے، اس کی چونکہ مردانگی کے بارے میں آپ کو شک ہے اور آپ اس پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس لیے ہی از ناٹ فٹ ٹو بی دا پرائم منسٹر۔ خواتین حضرات، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے میری بات سنیے گا کیونکہ یہ ٹاپک بے انتہا اہم ہے۔ ہم جنس پرستی یا امپوٹنس یا نامردی دو الگ چیزیں ہیں۔ میں واقعتاً اسی وقت پوچھنا چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ جب وہ یہ تمام الزامات اور اپنے یہ خدشات ظاہر کرتے ہیں ہمارے شاید ہونے والے فیوچر وزیر اعظم کے بارے میں، تو ان کا مطلب کیا ہے؟ کھل کے سامنے آئے نا، تاکہ یہ ٹاپک پبلک ڈسکورس اور ڈسکشن میں آئے اور بہت سارے لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر ہوں۔ یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ 40 سال کی عمر تک بلاول زرداری نے شادی نہیں کی، نہ ہی ان کا کسی خاتون سے کوئی تعلق ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نامرد ہیں، یعنی کہ وہ امپوٹنٹ ہیں، یا ان کو اریکٹائل ڈس فنکشن ہے اور وہ بحیثیت شوہر شاید حقوق زوجیت نہیں ادا کر سکتے۔ ایک تو ان کا یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا، جو ان کا طریقہ کار ہے مذاق کرنے کا اور اس بات کا ذکر کرنے کا، وہ بالکل ایسے لگتا ہے، جب مردانگی پہ شک کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں، یہ دراصل ہم جنس پرست ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں میرے خیال میں یہ چیز نہایت اخلاقی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی گھٹیا گردانی جائے گی۔ آئیے بات کرتے ہیں ہم جنس پرستی کی۔ ہم جنس پرستی کے بارے میں دنیا میں مختلف کانسیپٹس ہیں۔ میں تھوڑا سا رانا صاحب آپ کو بھی ایک بات سمجھا دوں۔ ہم جنس پرستی کسی شخص کو ڈیولپڈ ویسٹرن ورلڈ میں کچھ بھی بننے سے نہیں روک سکتی، اس لیے کہ 3 مختلف ایسے بہت بڑے بڑے شعبے ہیں جو اس ایک ایشو کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ایشو ہے میڈیسن کا، سائنس کا، بائیولوجی کا۔ حیاتیات کے مطابق اور طب کے مطابق ایک انسان کا جنسی میلان، اس کی جنسی فطرت اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اس کا اختیاری عمل نہیں ہے۔ بچہ جو رحم مادر میں ہوتا ہے اس کی ایک جینیٹک سیکشول پریفرنس، ایک جینیٹک سیکشول پرائرٹی اور ایک جینیٹک سیکشول اورینٹیشن ڈٹرمن ہو جاتی ہے جب وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا اور برتھ کنال سے باہر نہیں آتا۔ اس میں بہت سے عوامل ہیں۔ میڈیسن نے بہت ریسرچ کی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی ایک جین نہیں ہے جسے آپ ہومو سیکشول جین کہیں یا گے جین کہیں یا لیسبین جین کہیں، وہی جینیٹک میک اپ ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اظہار ہے، جو اس کا فینوٹائپ ہے، وہ آپ کو اپنی ہی جنس کے لوگوں کی طرف زیادہ کشش رکھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ آپ کی فطرت ہے پیدائشی طور پہ، ایز ڈٹرمنڈ بائی یور کریٹر، ناٹ چوزن بائی یو۔ اس وجہ سے اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے مرد ہو کے عورت میں دلچسپی نہیں ہے، ایک اور مرد میں دلچسپی ہے، تو شاید وہ اپنا سچ جی رہا ہے، وہ اپنی فطرت کے مطابق، اپنے میلان کے مطابق اس چیز کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بات تو ہے جہاں تک بایولوجی کا اور جینیٹکس کا تعلق ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے
کہ جب میں میڈیکل کالج میں تھا، اور خواتین حضرات یہ 80s کی بات ہے، تو اس زمانے میں سائیکائٹری کی کتاب کے اندر ہمارے ہاں ایک پورا چیپٹر ہوتا تھا سائیکو سیکشول ڈس آرڈرز کا، جس میں ظاہر ہے کہ ہوموسیکشولیٹی بھی تھی اور لیسبینزم بھی تھی اور اس طرح کی اور چیزیں بھی تھیں. آج جب میں کئی سالوں سے میڈیسن پڑھا رہا ہوں، ہماری جتنی بھی میڈیسن کی کتابیں ہیں، سائیکائٹری کی کتابیں ہیں، اس میں اب homosexuality is not considered a disease or an abnormality at all. It is considered a variant. It is considered a natural diversity of nature. یہ بات سمجھنے کی بڑی ضروری بات میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اب جس چیز کو آپ بیماری نہیں سمجھتے، اور اس سلسلے میں آپ WHO کے بارے میں بھی دیکھیں تو اس بیماری کا علاج کیا اور اس کا تانا کیا. خواتین و حضرات، اب چونکہ یہ بیماری نہیں سمجھی جاتی تو اس کی جتنی بھی ٹریٹمنٹ آپشنز تھیں، پہلے بہت ساری ٹریٹمنٹ آپشنز تھیں. ایک چیز کی جاتی تھی کنورژن تھراپی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 70s میں ایک بہن بھائی بہت بڑے سنگرز تھے، اب مجھے ان کا نام تو یاد نہیں رہا، نہ میں یہاں لینا چاہتا ہوں. تو بھائی صاحب اپنا علاج کروا رہے تھے انگلینڈ کے اندر تاکہ وہ کنورٹ ہو جائیں. وہ کنورژن تھراپی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اس میں الیکٹرک کرنٹس لگائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. It is all obsolete. It has been dropped. It is no longer considered a treatment. اس لیے کہ نہ آپ کسی کو اپنے ذاتی فطری رجحان سے ایورٹ کر کے ایورژن کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے خواتین و حضرات. اور میری ایک بات یاد رکھیے کہ میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہیومن سیکشولیٹی ہے یہ ایک شیڈز آف گرے میں ہے. ایک کونے پہ بالکل سفید لوگ ہیں جو مکمل اسٹریٹ یا ہیٹروسیکشول ہیں، ایک کونے پہ وہ بالکل لوگ ہیں کالے، آپ کے بقول کالے، جو کہ ٹوٹلی ہوموسیکشول ہیں. ان کے درمیان میں کہیں نہ کہیں آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ فٹ ان کرتے ہیں. سو ڈاکٹر عمر عادل کا ایک کہنا یہ ہے، اور آپ اس پہ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن مجھے اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. آپ کو میری رائے قبول کرنے یا نہ قبول کرنے کا حق ضرور ہے، مگر اگر اعتراض کریں گے تو دلیل کے ساتھ کیجیے گا اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کیجیے گا. میرا کہنا یہ ہے کہ ہیومن سیکشولیٹی میں سب سے کامن سیکشولیٹی بائی سیکشولیٹی ہے. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ زندگی کے مختلف مقامات، مختلف ادوار میں، مختلف حالات میں، مختلف لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اپنا رجحان ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں. ہاسٹلز میں بچے، کچھ ایسے اداروں میں جہاں بہت سارے مرد بہت عرصے تک ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور وہاں خواتین نہ ہوں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میرے خیال میں مجھے اس میں مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ایمانداری سے اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کو سب کو میری بات سمجھنی آ جائے گی. بالکل خواتین حضرات، جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے آپ کا سائنس کا ویو، اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ایک ہے ویو جو کہ بہت اہم ہے اور وہ ہے سماج کا. خواتین حضرات، سماج میں اگر دو بالغ و عاقل لوگ ایک دوسرے سے محبت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے اگر انہیں ایسا نہ کرنے دیا جائے. کیا انہیں یہ شخصی آزادی حاصل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس سے کیا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا؟ اس سے کیا فیملی سسٹم کے اوپر ضرب پڑے گی؟ اور اس میں لوکل لا اور کسی بھی ملک کا قانون اور آئین کیا کہتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سارے اور فیکٹرز کے اوپر. مگر تیسرا انسٹیٹیوشن جو سب سے اہم ہے، جو اس بارے میں ایک بڑی قوی رائے رکھتا ہے، وہ ہے مذہب. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا مذہب ہے انکلوڈنگ میرا مذہب اسلام جو کہ ہم جنس پرستی کو یا ہم جنس پسندی کو ناپسند نہ کرتا ہو. وہ کرسچینٹی ہو، وہ جوڈازم ہو، وہ اسلام ہو. اور اسلام کے بارے میں آپ لوگ، میرے خیال میں تھوڑی سی تعلیم آپ کی ہمیشہ کم رہ جاتی ہے. ہمیشہ قوم لوط کا ذکر ہوتا ہے. قوم لوط کا جو قصہ ہے کبھی اسے غور سے پڑھیے. اس میں صرف ہم جنس پرستی نہیں ہے، جو محبت کی ایک شکل بھی ہو سکتی ہے، جو فطری پسندیدگی کی ایک شکل بھی ہو سکتی ہے. قوم لوط تکبر میں مبتلا تھی. قوم لوط اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتی تھی، بہت رونت کرتی تھی. وہ کسی بھی آئے ہوئے مہمان کا جنسی استحصال کر کے، اسے ذلیل کر کے، اس پہ جنسی تشدد کر کے خوش ہوتی تھی. اور شاید ان کی اس عادت کو بے انتہا ناپسند کیا گیا اور انہیں اس طرف راغب بھی ایک دن شیطان نے آ کے کیا تھا. خواتین حضرات، یہ بحث بہت نازک ہے. میں اتنا عالم نہیں ہوں
لیکن مجھے اپنے مذہب سے بے انتہا محبت ہے اور اپنے رب سے بڑی محبت ہے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات سے بڑی محبت ہے. اس لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں اس انڈرسٹینڈنگ کو اپنے لیے اور آپ جیسے سب میرے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی سمجھا سکوں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مذہب ایک بات ضرور کہتا ہے، کسی شخص کو بھی اس کی ڈیو عزت دیں جو ایک انسان کے طور پہ اس کا حق ہے، اسے آزادی دیں اپنے مطابق زندگی گزارنے، اس کو اپنی نفرت کا، تشدد کا، تضحیک کا، طنز کا نشانہ مت بنائیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل وائڈر انڈرسٹینڈنگ آف دا بایولوجی آف سیکشولیٹی ہے، وائڈر انڈرسٹینڈنگ آف دا سوشیولوجی آف سیکشولیٹی ہے، اینڈ وائڈر انڈرسٹینڈنگ آف دا تھیولوجی آف سیکشولیٹی ہے. جب تک ہم یہ تین چیزیں نہیں سیکھتے، نہیں سمجھتے، ہمیں شاید کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جینا، کو ایگزسٹ کرنا یا معاشرے کو شیئر کرنا نہیں آ سکے گا جو کسی وجہ سے ایک مختلف ویریئنٹ کے حامل ہیں. اور جب آپ کے سیاستدان ایک دوسرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک ٹپکل لوور مڈل کلاس اور نان انڈرسٹینڈنگ تھنکنگ اور تانا زنی کا غماز ہوتا ہے. خواتین و حضرات، ایک بات میں بتاؤں آپ کو، ان تمام چیزوں سے ہٹ کے آپ صرف اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خصوصی طور پہ ایک دعا کیا کیجیے. جب ہم اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی دعا جو اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، پروردگار مجھے اپنی جناب سے صالح اور صحت مند اولاد عطا کر، اور ایسی اولاد عطا کر جو تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے میں آسانی محسوس کرے. کسی اور کو ذلیل کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنی دعا میں شدت پیدا کریں تاکہ دعا قبولیت کے قریب جائے. اللہ کی ہی مخلوق کو ذلیل کرنا، تانے دینا، آپ پہ سے اللہ کا کرم اور رحم اٹھا لے گا، اور پھر دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. امید ہے کہ آج میرے اس ویلاگ پہ طنز اور تنقید کرنے والے اور فضول بات کرنے والے لوگ ذرا کم ہوں گے، آرام سے ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں گے. اور یہ جو آج میں نے ٹاپک چنا ہے وہ بھی اس لیے چنا ہے کہ آپ کے سیاسی مستقبل کے اوپر بھی اب اس کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں. بہت شکریہ.